उन्होंने आर्मी की मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर एक्सपर्शन पास की और ये कहा वो एक फ्यूजिटिव है जो वहां छुपा बैठा है आर्मी के अस्पताल के अंदर। वो इस बहादुर फौज के जर्नैल रहे हैं, उन्हें चाहिए दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ आके मुकदमे का मुकाबला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल क्या होगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जनरल परवेज मुशर्रफ को कैसे हुई अचानक दिल की बीमारी? क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर भिजवाने की हो गई है तैयारी? क्या एक बार फिर जिला वतनी की दोहराई जाएगी वही पुरानी कहानी? और वो कहा जाता है कि what we learn from history is that we do not learn anything from history. Welcome to the 8 PM show. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी शायर ने कहा है दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। दिल की बीमारी के बायस आज भी जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आज भी हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। 4 रोज कबल इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब जनरल परवेज मुशर्रफ पर अदालत जाते हुए अचानक दिल के दौरे ने या दिल की बीमारी ने हमला कर दिया और मुल्क में कई कयास आराइयों को जन्म भी दे दिया। उनकी बीमारी से मुतालिक अभी तक कोई भी रिपोर्ट हतमी तौर पर जारी नहीं की गई है, इसलिए कयास आराइयां मजीद तकवीत पकड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर 10 दिसंबर को कई साल पहले होने वाली बात शायद दोहराई जाएगी। दिल की तकलीफ कोई पुरानी नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है, इससे पहले भी ये कहानी दोहराई जा चुकी है। और ये कहानी मुझे आज इसलिए याद आई कि मेरे हाथ में इस वक्त एक बरतानवी अखबार द गार्डियन की एक कटिंग है जो कि 13 साल पुरानी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस कहानी का जिक्र है जब मियां नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में दी गई सजाए मौत को जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अचानक उम्र कैद में तब्दील करके उन्हें सऊदी अरब जलावतन कर दिया था। इसमें लिखा ही क्या है कि पाकिस्तान फ्रीज शरीफ टू एक्साइल इन सऊदी अरेबिया। ये भी लिखा गया है, कुछ मैं आपको पार्ट्स पढ़ के सुनाती हूँ, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप आज पढ़ें। Mian Nawaz Sharif flew from Pakistan early yesterday after General Pervez Musharraf's government unexpectedly announced that his life sentence had been commuted. He had been in jail since the military coup 14 months ago, convicted of kidnapping, hijacking and corruption. He landed in Jeddah yesterday afternoon. ये पुरानी अखबार की कटिंग है तो 11 दिसंबर 2000 की। In a private jet belonging to the Saudi royal family. He was accompanied by 18 members of his family, including his wife Kulsoom, his 3 children and his elderly parents. The party was immediately whisked off on a pilgrimage to Makkah. आगे डिटेल्स दी गई हैं और एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है जो कि सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से लिखी गई है। उनका कहना ये था सऊदी रॉयल फैमिली का, दिस इज प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर बाय द किंगडम एंड हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी हुकूमत ने अपना एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया था। खबरें ये हैं कि ह्यूमैनिटेरियन काम दोबारा हो रहे हैं शायद। मियां नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ थी इस कहानी में जो कि एक पुरानी कटिंग है और उन्हें इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा था। कहानी वही पुरानी है, किरदार भी वही पुराने हैं, बीमारी भी वही पुरानी है, मगर आज वो जो किरदार है वो आगे पीछे हो गए हैं। आज मियां नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ की जगह हुकूमत में जगह संभाली हुई है और जनरल परवेज मुशर्रफ आज मुल्जिम है। कहा जा रहा है कि इस कहानी का स्टेज भी तैयार हो चुका है, बस देर है तो सिर्फ पर्दा उठने की या शायद पर्दा गिरने की। 10 दिसंबर साल 2000 की तरह एक मुआहदा तैयार हो चुका है, गारंटीज भी मिल चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से शर्त रखी गई है कि जनरल परवेज मुशर्रफ सिर्फ एक बार अदालत में जरूर पेश हो जाएं, खुसूसी अदालत में, और उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, फिर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और उन्हें इलाज के ही बहाने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाएगी। साथ से साथ उनकी गैर मौजूदगी में गद्दारी केस यकीनन चलता रहेगा। इस
معاہدے میں سعودی عرب اور کچھ ریٹائرڈ جنرلز کے نام لیے جا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے آئندہ چند روز میں کھل کر ہم سب کے سامنے آ جائے گی. مگر جب انٹیریئر منسٹر سے بھی آپ کو آف ریکارڈ اسی قسم کے سگنلز ملیں تو لگتا یہ ہے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور ہے. مگر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی بیماری کی کہانیوں نے سرد موسم میں کم سے کم عدالت کا ماحول یقیناً گرما دیا ہے. ناظرین، غداری کیس کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر اکرم شیخ اور جنرل مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری میں آج بھی تلخ کلامی ہوئی. کیا کہا، ذرا سنیے. جو پرویز مشرف صاحب ہمارے ایک بہت ہی محترم ادارے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے اس ادارے سے اور وہ اکیلے آ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں. میری رائے میں مقدمے کے تصفیے تک پرویز مشرف کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور ان کو میری بات سنیں، وہ اس بہادر فوج کے جرنیل رہے ہیں، انہیں چاہیے دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ آ کے مقدمے کا مقابلہ کریں. میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جنرل مشرف صاحب اس مقدمے کے فیصلے سے پہلے باہر نہیں جائیں گے. اکرم شیخ کے ان ریمارکس جنرل پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اکرم شیخ کی شروع سے کوشش ہے کہ فوج پر الزامات لگائے جائیں. یہ مقدمہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف نہیں بلکہ فوج پاکستان کے خلاف ہے. لیٹس لسن ٹو ہم. انہوں نے آرمی کی میڈیکل انسٹیٹیوشن پر اسپرشنز پاس کی اور یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہاں بیمار ہیں یا نہیں ہیں، اور جو بھی وہاں کاروائی ہو رہی ہے وہ ایک فیوجیٹو ہے جو وہاں چھپا بیٹھا ہے آرمی کے ہسپتال کے اندر. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہندوستان کا پروسیکیوٹر جو ہے پاکستان کے سپاہ سالار کو انڈکٹ کر رہا ہے. میں بتا دوں کہ میاں نواز شریف کی شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ افواج پاکستان پر کچھ انڈکٹ کیا جائے، اس پر کوئی ملبہ ڈالا جائے. ناظرین، احمد رضا قصوری پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں بھی اور مختلف پروگرامز میں جا کر بار بار فوج کا ذکر کرتے رہے ہیں، بار بار فوج کے آنے کی تعریف بھی دیتے رہے ہیں، مگر اس دفعہ وہ اکیلے نہیں بول رہے. کچھ اور آوازیں آنے لگی ہیں جس کی وجہ سے جو شروع میں ہم نے آپ کو وہ کہانی شیئر کی جو کہ اب ہر زبان پر عام ہے، اس کو مزید تقویت ملتی ہے. یہ یقیناً سچ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ ہے. ہم پہلی بار کسی سابق آرمی چیف پر آئین توڑنے کے جرم میں مقدمہ چلانے جا رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم مقدمہ یقیناً ہے. اس مقدمے پر صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ساری کی ساری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. جنرل پرویز مشرف کی حمایت میں جو آوازیں آئیں جن کا میں ذکر کر رہی تھی، ان میں سے ایک بڑی پرومیننٹ آواز مسلم لیگ کاف کے رہنما اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی بھی ہے. اس سے پہلے چودھری شجاعت کا بھی آپ انٹرویو سن چکے ہیں. پرویز الہی صاحب نے ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف غدار نہیں ہو سکتا. نون لیگ کے وزراء نے جنرل پرویز مشرف سے ہی حلف لیا تھا. آرمی چیف کو غدار کہنے والوں نے اسی سے وزارت کا حلف لیا. نون لیگ کے وزراء نے لالچ کے تحت پرویز مشرف سے حلف لیا. کیا کبھی غدار سے بھی حلف لیا جاتا ہے؟ دوسری جانب ایک اور ہم نے جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھی اوور دی ویکینڈ، وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر الطاف حسین صاحب کا بیان. لیٹس لسن ٹو ہم. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سندھ کو تقسیم کر دیجئے. سندھ کو جو دھرتی آئے، وہ جو ماں آئے، اور ماں کی کوئی تقسیم نہیں کرتا. سندھ کو آپ ایک نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تو سندھ کو سندھ رہنے دیجئے. اور پیپلز پارٹی کے سندھی جو ہوں ان کو سندھ ون کہہ کر وہاں کا حصہ ان کے نام کر دیجئے، سندھ ون کا. اور سندھ ٹو کا جنہیں پیپلز پارٹی والے سندھی نہیں مانتے ان کا سندھ ٹو کر دیجئے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے متنازع بیانات اس لیے آئے ہیں کیونکہ شاید جنرل پرویز مشرف
کہ جو مقدمہ ہے، ان کا جو ٹرائل ہے اس پر سے نظریں ہٹا دی جائیں، مگر ایسا ہو نہیں رہا. نظریں یقیناً جنرل پرویز مشرف پر ہی جمی ہوئی ہیں اس وقت. پورے پاکستان کی، پوری دنیا کی، اور انتہائی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو پاکستان میں ہو ہی رہی ہے، لیکن آگے جو ہونے والا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایون مور انٹرسٹنگ. ہم اس پہ بات کریں گے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. جاوید صدیق صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت، ویری وارم ویلکم ٹو یو. آسیہ اسحاق صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، اے پی ایم ایل کی لیڈر ہے، ہمارے اسٹوڈیو آئی تھی، بٹ انفارچونیٹلی ریسنٹلی ابھی کچھ منٹ پہلے ان کا وہ کہہ رہی ہیں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے شارع فیصل پر، مگر شی سیف الحمدللہ. فون پر ہمیں جوائن کریں گی یقیناً اسلم شاہ افریدی صاحب، رکن رابطہ کمیٹی MQM. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے میں جاوید صدیق صاحب آپ سے آغاز کروں گی کوئکلی. آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بڑا تفصیلی یہ ذکر بھی کیا تھا. اب یہ لگ رہا ہے، کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب فوج یقیناً نہیں تو فوج کی کچھ حلقے ضرور پرویز مشرف صاحب کی بیک پر ہیں؟ دیکھیے، جو اس دن جو جنرل مشرف صاحب اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے عدالت جانا تھا پہلی پیشی، اور وہ پھر وہاں سے چک شہزاد سے نکل کر سیدھے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہنچ گئے. رائٹ. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے عدالت میں جانا ہے اور عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے وکیل آرگو کریں گے اور وہ کیس لڑیں گے. لیکن پھر یہ لگ رہا ہے کہ فوج نے ان کا راستہ بدل دیا، اور وہ جا کے فوج کے سیکیورٹی حصار میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چلے گئے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور جو مشرف صاحب یہ کہتے تھے کہ فوج میرے ساتھ ہے، یا یہ کہ ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، وہ بات کسی حد تک درست ثابت ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہے اب کیا رخ اختیار کرتے ہیں. عدالت جو ہے بامر مجبوری ان کو استثناء دے رہی ہے. اس دن بھی پیشی پہ استثناء مل گیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آج بھی استثناء مل گیا. وکلاء ان کے جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف کے اور گورنمنٹ کا جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی آپس میں بڑی تلخ کلامی ان کی ہو رہی ہے. So there is sort of a confusion. ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آج جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دوست ملک جو ہے جس نے جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف صاحب کے درمیان کو کے بعد، ملٹری کو کے بعد ڈیل کروائی تھی، شاید وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ بھی کوئی کردار ادا کریں گے. So that's why I said that there's loads more to come in this episode. طارق فضل چودھری صاحب، وقفے کی طرف جانا ہے تو کوئک جواب آپ دے دیں، پھر آپ تفصیلاً اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا. بہت کانفیڈنٹ سے یہ بات کی تھی خواجہ آصف صاحب نے کہ میں آپ کو فوج کی جگہ جواب دے رہا ہوں. اسی طرح سے اور لیڈرز نے بھی جواب دیے، مگر ابھی آپ نے جاوید صدیق صاحب کا بھی تجزیہ سن لیا. اور آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کالم میں لکھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اور بھی ہاسپٹلز تھے، لیکن جس ہاسپٹل تک وہ پہنچے ہیں اتفاقاً that says it all. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریا، 2-3 باتیں ہیں. آپ نے کہا مختصر، تو یا تو پھر آپ بریک کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کوئی یس اور نو بتا دیں، فوج ساتھ ہے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں اس کو یس اور نو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، تو نو نہیں کر سکتے. معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جنرل مشرف فوج کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. جو انہوں نے طالع آزمائی کی، آئین کو انہوں نے توڑا، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ 2007 نومبر میں ایمرجنسی لگائی، جس کا ابھی وہ ٹرائل بھی کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ کو یاد ہے، اس لیے کہ اس کا میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کا کوئی آدھے منٹ میں جواب نہیں دیا جا سکتا. اس دور میں ان کی کارناموں کی وجہ سے فوجی افسران وردیاں جا کے دفتروں میں پہنتے تھے. وہ وردی پہن کے، میں ذرا مکمل کر لوں، وہ وردی پہن کے بازاروں میں نہیں پھر سکتے تھے. اتنا انہوں نے فوج کو بدنام کیا. آج دوبارہ یہ اپنے آپ کو کمانڈو بھی کہتے رہے، بڑا بہادر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں جنگیں لڑی ہیں. تو آج فوج کے پردے کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. ہم کوئی اتنی بھی گری ہوئی قوم نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہو، کہ وہاں تو فوجی عامر کا ٹرائل کر لیا انہوں نے. آپ ترکی کو دیکھیں، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس وقت 4 سابق آرمی چیف ان کے جیل میں ہیں. اگر پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جا سکتی ہے، ایک منتخب 2 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، تو جناب مشرف کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا،
تو ان عدالتوں کا سامنا کریں, فوج کو مزید بدنام نہ کریں, انٹیریئر منسٹری کو پتا نہیں تھا کہ کارگزاری کا بوجھ فوج پہ نہ ڈالیں. ہمارا وہاں سے موڑ کر ہسپتال کی طرف لے جایا جا رہا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ انٹیریئر منسٹری کو لوپ میں نہیں رکھا گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ کس وقت ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ حالات تو ابھی ڈاکٹروں نے بتانے ہیں. یہ تو ابھی تک میڈیا کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. ہمیں کیسے آپ پتہ لوگوں ہو کو سکتا پتا ہے؟ ہے, حکومت کو پتا ہے. نہیں, حکومت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حوالوں سے باخبر ضرور ہوتی ہے, لیکن ان کے بارے میں حتمی رائے تو ظاہر ہے ڈاکٹرز نے دینی ہے. ان کی طبیعت واقعی خراب ہوئی یا انہوں نے ایک ڈرامہ کیا, یہ بات تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک ذمہ دار حکومت کے ہمیں اس کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ انہوں نے کوئی بہانہ بازی کی ہے, بلکہ اگر وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے, لیکن جس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں, جس ہسپتال, کیونکہ پمس بھی تھا. نہیں, میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ بحیثیت سابق آرمی چیف کے اگر فوج کے کوئی اور بھی جرنیل اگر بیمار ہوں تو وہ پمس میں یا پولی کلینک میں یا کسی اور بارہگاہ کے ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے. وہ ان کے لیے جو مخصوص سہولیات فوج کی موجود ہیں وہاں پہ سارے وہیں پہ جاتے ہیں. وہ تو پریروگیٹو ہے, ان کا پریروگیٹو ہے اور انہوں نے لے لیا. ہم وقفہ لیں گے, مگر پریروگیٹو کہاں تک تھا, استحقاق کہاں تک تھا, کیا چیز اویل کر سکتے ہیں اور کیا چیز مل رہی ہے, یہی بات ہر کوئی کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے ہی دیتی ہوں کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ پرویز مشرف صاحب کو کہاں لے کے جایا گیا ہے اور کیوں لے کے جایا گیا ہے, اور جو خبر مل رہی تھی وہ خبروں سے مل رہی تھی. آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM خیریت. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی. آسیہ اسحاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم آسیہ. آسیہ اسحاق صاحبہ, if you can hear me. I think آسیہ اسحاق کو ہماری آواز نہیں جا رہی. We'll go to اسلم شاہ آفریدی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. آفریدی صاحب, بڑی اب کھل کر متحدہ قومی موومنٹ نے یقیناً سپورٹ کر دی ہے پرویز مشرف صاحب کی, لیکن ابھی ان پہ مقدمہ چلنے کی سٹیج ہے. اس سے پہلے ہی کیوں خلاف ہیں آپ ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے؟ دیکھیے فریحہ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو فریحہ؟ جی. اچھا, الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ ہی آرٹیکل 6 پہ بات کی ہے کہ جو بھی اس زمرے میں آ رہا ہے تمام کے تمام کو اس زمرے میں لائے, اور صرف ایک ہی کیوں, چاہے کسی نے ہاتھ پہ پٹی باندھ کر حلف لیا ہو یا پی ایس او کی تحت اس نے حلف لیا ہو یا کوئی بھی جرنیل ہو کہ اس زمرے میں آتا ہے, تو ان سب کو اس یہ مقدمہ پہ چلا جائے اور آرٹیکل 6 کو پڑھا جائے کہ اس میں کتنے شاخ ہے, کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو الطاف حسین نے یہی کہا ہے کہ اگر پرویز مشرف پر مقدمہ چلانا ہے اور اس کو کٹہرے میں لانا ہے, بے شک لے کر آؤ, اس کو پھانسی دو. الطاف حسین نے کہا ہے کہ میرے ساتھیوں کو بھی لے کر آؤ, لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے جس ان لوگوں نے حلف لیا ہے, چاہے وہ لوگ تھے, چاہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اپنے ہاتھوں پہ پٹی باندھ کر پرویز مشرف سے حلف لیا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس کٹہرے میں لایا جائے. اور جو انہوں نے بڑے بڑے نام لیے ہیں, ان لوگوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ان میں بڑے بڑے ناموں میں جنرل کیانی اور فارمر چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہے. یعنی پرویز مشرف صاحب چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ نہ چلایا جائے. لگتا اس سے یہی ہے کہ ایم کیو ایم یہی چاہتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف بات نہ ہو, کیونکہ جن کے وہ نام لے رہے ہیں یقیناً ان سب کو کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. الطاف حسین نے یہ کھل کر کہا ہے, پھانسی پہ لٹا دو, لے کر آؤ, مجھے بھی اس میں لے کر آؤ, اگر میں بھی اس زمرے میں آ رہا ہوں تو مجھے بھی اس پھانسی پر لٹکے کر لاؤ. لیکن ان کے ساتھ جو یہ آرٹیکل سے جن لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں, اور یہ 3 نومبر سے کیوں, یہ 12 اکتوبر سے کیوں سٹارٹ نہیں کر رہا ہے, جو لوگ اس وقت تو مشرف ہوا میں تھے, جن لوگوں نے زمین پر کارروائی کی ہے ان سب کو لے کر آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے سے انتقام لے رہے, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتقام کی سیاست بند کرو, انتقام نہیں لو. ٹھیک ہے, میں آفریدی صاحب آپ سے مزید بات کرتی ہوں. آسیہ صاحب ابھی میرے ساتھ موجود ہیں, بٹ میں آپ سے کوئک انالیسس چاہتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ
خاموش تھے, آوازیں نہیں اٹھ رہی تھی. اب جب پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا کہ میرے ساتھ موجود ہے سپورٹ, تو سڈنلی نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آواز آئی ہے, تو اس کے بعد اب آپ نے دیکھا چودھری شجاعت صاحب نے, پھر ان کے بھائی نے, ان سب لوگوں نے, اور آرگیومنٹ سب کا ایک ہی ہے کہ 12 اکتوبر کی بات کرو یا پھر یہ کہ سب کے اوپر مقدمہ کھولو. تو یہ کسی پلان کے تحت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جب حالات آگے بڑھے, ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, پہلے تو مشرف صاحب لگتا تھا بالکل تنہا ہیں اور ان کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے, لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پی ایم ایل کیو کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی یہ دونوں بول اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. انہوں نے تو شجاعت صاحب نے کہا کہ میرے خلاف بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آئی واز اے سپورٹر آف جنرل مشرف, جو کہ کچھ عرصے پہلے تک وہ بڑے خلاف تھے, میرے پروگرام میں رو پڑے تھے چودھری شجاعت لال موزک کا ذکر کرتے ہوئے. اب دیکھیں نا, اب وہ انہوں نے اپنا پینترا بدل لیا ہے اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی سب کے خلاف ہونا چاہیے, جو لوگ ہم بھی شریک تھے تو ہمارے خلاف بھی ہونا چاہیے. الطاف صاحب نے بھی ان کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو کانٹیکسٹ ہے الطاف صاحب کا, الطاف بھائی کا, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اردو سپیکنگ, میں ان کے ذہن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے سارا تناظر جو تھا وہ سندھ کے کانٹیکسٹ میں پہلے بات کی کہ سندھ میں اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سپیکنگ ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ بڑی متعصبانہ سوچ ہے, لسانی سوچ ہے, لیکن ہے ڈینجرس, اور اس کو پلے کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جنرل پرویز مشرف کے حق میں میڈیا میں, سیاست میں اور کچھ اور حلقوں میں ایک آواز جو ہے وہ اٹھنی شروع ہو گئی ہے. ڈاؤٹس آر بینگ ایکسپریسڈ کہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل بھی ہوگا کہ نہیں, اور یہ جو میں نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں اور کئی دوست ممالک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ڈیل کروانا چاہتے ہیں, ایک اور ڈیل جو کہ 12 اکتوبر کے بعد ہوئی تھی, اسی طرح کی ایک ڈیل شاید ان دی آفنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ہی ابھی تک معاملہ جو ہے کلیئر نہیں ہے کہ یہاں ٹرائل ہوگا کہ نہیں. لوگ جو ہو رہے ہیں ایونٹس, اور عوام میں ایک تاثر ہے کہ جنرل مشرف جو ہے وہ بہت جلد پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, ان کا ٹرائل نہیں ہوگا. اور حکومتی حلقوں میں بھی یہی تاثر ہے جو میں ذکر کری تھی ان جگہوں کا. آسیہ صاحبہ, کین یو ہیئر می ناؤ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بالکل آواز آ رہی ہے. پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ابھی تک کوئی کانکریٹ خبر نہیں ہے, طارق فضل چودھری صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا, ایگزیکٹلی کیسی طبیعت ہے پرویز مشرف صاحب کی؟ دیکھیں, چونکہ ان کے ساتھ ابھی کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن ابھی نہیں ہو سکا ہے کسی کا بھی, فارملی اے پی ایم ایل کا تو ابھی کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن ان سے نہیں ہو سکا ہے. ڈاکٹرز نے ان سے ملاقات پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو لہٰذا یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی طبیعت اس وقت کیسی ہے. لیکن ایز فار ایز فزیکل اورینٹیشن از کنسرن, وہ اس پہلے جس دن ان کو کورٹ پہنچنا تھا اور جس دن وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے, اس دن سے ان کی طبیعت الحمدللہ پہلے سے بہتر. میں ایگزیکٹلی کدھر ہیں وہ اس وقت؟ ویئر از ہی؟ ہی از ان AFIC. نہیں, اس کی کس وارڈ میں ہے؟ کیونکہ بیچ میں پتا چلا کہ وہ شاید ICU میں ہیں, پھر پتا چلا کہ دوسرے وارڈ میں آ گئے. اس وقت کہاں ہیں؟ جی وہ اس وقت نہیں, اس وقت وہ CCU 2 میں ہے. CCU 2 میں ہے. اور کون ان سے بات چیت کر رہا ہے؟ نہیں, اس وقت تو ہمارے درمیان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون میرے خیال سے جو وکلا ہیں وہ بھی شاید ابھی تک نہیں ان سے مل سکے ہیں, تو لہٰذا ڈاکٹر بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. شاید ان کے صاحبزادے ان سے تھوڑی دیر کے لیے ملے ہیں اور ان کی صاحبزادی شاید ملی ہے ان سے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں. تو اس وقت صرف فیملی کو ایکسس ہے, اور پارٹی اور لائرز کی کسی سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ جی بالکل. اوکے, تو پھر آپ لوگ کس سے انفارمیشن لے کے آگے پاس آن کر رہے ہیں؟ ڈو ہیو این آئیڈیا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو ابھی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ویسے ہی نہیں پاس آن کر رہے جب تک ہمارے پاس ایک فل اینڈ فائنل ورڈکٹ ڈاکٹرز کا نہیں آ جاتا, اور ڈاکٹرز خود یہ چیز ایکسپریس نہیں کر دیتے, اور اسپیشلی یہ جا کر کورٹ میں ایکسپریس کرنی ہے, تو جب تک یہ وہاں پر نہیں چلا جاتا اس وقت تک APML بھی کسی قسم کا کوئی اسٹانس نہیں لے گی. کیا آپ نے خود مجھے کہا تھا آسیہ صاحبہ کہ لاسٹ پروگرام میں آپ ہی میرے ساتھ نہیں کہ فوج کی حمایت حاصل ہے, شیل وی سے کہ اب جو ایونٹس ہوئے ہیں اس پروگرام سے لے کر اب تک, اور تقریباً 3 دن ہوئے ہیں, ان سے لگ رہا ہے کہ واقعی اب آپ کی بات میں وزن ہے, فوج آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں فریہ, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایک ہمارے جو وزیر
خارجہ صاحب وہ دفاع صاحب جو ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا آن بہاف آف فوج کہ جی ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی کوئی بھی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے یا کسی بھی وہ نہیں ہے. تو میں صرف ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دوں گی ابھی یہاں سے کہ ہم کسی بھی جھوٹے بے ضمیر وزیر کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جھوٹے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ 5 سال تک جھٹلاتے رہے کہ پرویز مشرف اور نواز شریف جو ہے وہ پرویز مشرف سے کوئی معاہدہ کر کے جدہ گئے تھے. یہ اس لیے جھوٹے اور بے ضمیر اس لیے کہ انہوں نے خود پرویز مشرف سے حلف اٹھایا تھا. پرویز مشرف کی کابینہ کے اندر یہ جا کر بیٹھے تھے. ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو ہم کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. میں یہاں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے چیلنج کر رہی ہوں، چیلنج کر کے جا رہی ہوں، کوئی بھی حاضر سروس فوجی، چھوڑ دیں کہ آئی ایس پی آر دیتا ہے اکاؤنٹ کے نہیں دیتا ہے، حاضر سروس فوجی یہ کہہ دے کہ جی پرویز مشرف غدار ہے تو ہم مان جائیں گے. اوکے جی طارق فضل چودھری صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جناب مشرف کے ظاہری بات ہے کہ انہیں زبردستی تو ایف آئی سی لے کے جایا نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، جن حالات میں بھی گئے ہیں. اگر تو وہ واقعی بیمار ہیں تو پھر تو یقیناً ان کی ایک مجبوری تھی. لیکن اگر انہوں نے یہ ایک پلان کیا، جو بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے اپنا پورا جھوٹا یا سچا ایک امیج پوری قوم کے سامنے رکھا بحیثیت ایک آرمی چیف کے، بحیثیت ایک کمانڈو کے، وہ انہوں نے ختم کر دیا. یہ وہی عدالتیں فریہ جنہوں نے انہیں اکبر بگٹی کیس میں ضمانت دی، لال مسجد کیس میں ضمانت دی، انہوں نے انہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے مقدمے میں ضمانت دی. لہٰذا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، عدالتیں کوئی حکومت کے زیر اثر نہیں ہیں یا کسی کے بھی زیر اثر نہیں ہیں. آج اگر پرویز مشرف واقعی ایک بہادر جرنیل ہوتے اور فوج کی لاج رکھتے تو انہیں آئین اور قانون کا سامنا کرنا چاہیے تھا، عدالت میں پیش ہوتے، اپنے آپ کو پیش کرتے اور اپنا مقدمہ لڑتے بہادری سے. آج چھپ کے بعد اندر بیٹھ کے بات سن لیں، بات سن لیں ذرا، بات سن لیں ذرا. آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بات سن لیں ذرا. نہیں میں غلط، آپ نے جو تہذیب کے دائرے سے باہر باتیں کی ہیں میں نے وہ بھی سنی ہے. آپ چپ کریں ذرا. پنڈی کے اندر وہ تھوڑا سا میں کہیں گے ذرا بہت بدتمیزی کی میں نے وہ آپ کے پاس میں آ رہی ہوں واپس. آپ نے ابھی جیسے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی تو سنی طارق فضل چودھری صاحب نے، so let him answer. میں نے سنی ان کی پوری بات اور میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے اس سارا جو ایک پورا امیج تھا فوج کا، ہماری بڑی ماشاءاللہ فوج جو ہے اس میں داستانیں ہیں شہیدوں کی، غازیوں کی، انڈیڈ اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. اس کا سربراہ ایک عدالت سے چھپ کے وہاں جا کے ایک چوہے کی طرح بیٹھ جائے گا، ہم اسے توقع نہیں کر رہے تھے. آج اگر وہ بہادر ہے تو ہم انہیں ایک بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک پاکستانی کے جیسے اپنی فوج میں فخر ہے کہ وہ آئیں اور عدالت میں سامنا کریں. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عدالتوں نے آپ کو ضمانتیں دی ہیں، ان عدالتوں نے آپ کو خواہ پھنسانے کی کوشش نہیں کی، لیکن آئین کا سامنا کریں. اگر دوسری بات ایک منٹ، اب بار بار یہ بات کر رہے ہیں غداری کی، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کو کسی نے غدار نہیں کہا، نہ مسلم لیگ نون نے کہا، نہ حکومت نے کہا، نہ کسی نے کہا. ان پہ ایک الزام ہے کہ آئین کو توڑا انہوں نے، اور آئین کو توڑنا آرٹیکل 6 وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. ان کے اوپر ایک الزام ہے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ یار چپ رہنا، یہ کیا بدتہذیبی ہے. میں اگر بات نہیں کر سکتا. آپ کے تمام ایم پی پرویز مشرف کو غدار کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ایک الزام ہے، انہوں نے ثابت کرنا ہے عدالت کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک الزام ہے اس وقت. جن حالات میں انہوں نے یہ اقدام کیا انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. میں آصف صاحبہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. جو طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں پرویز مشرف کی حمایت میں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک انتہائی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. آصف صاحب اکرم شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ضرور اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کے اسی طرح رہیں گے. ہمارے ہمارا آئین اور ہمارا ملک. آپ میری بات نہیں کہے گا. میں کسی نے حادث کی بات ہے، کسی پاکستان کی شہری کی بات ہے، ہم نہیں کہہ رہے. میں نے یہ عرض کی ہے
کہ پاکستان کا آئین ہم نے تخلیق نہیں کیا. ٹھیک. اس کا ایک آرٹیکل ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اس پہ یہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. جناب پرویز مشرف نے اپنا مقدمہ لڑ کے صفائی دینی ہے کہ میں نے جن حالات میں یہ کام کیا میں نے کوئی اس آئین کے اس آرٹیکل کے تحت غداری نہیں کی. ٹھیک، بٹ ان کا موقف یہ ہے کہ صفائی کا موقع نہیں دیا جا رہا نہیں کر رہی ان کا موقف. دوسری بات یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ یہ مقدمے بنگلہ دیش میں بھی چلائے گئے, یہ دوسری اس میں بھی چلائے گئے, اس میں کوئی زیادہ ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کو یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں آ رہا ہے, دوست ممالک آ رہے ہیں, پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. ہمیں کبھی نہ کبھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے آئین کی حفاظت کرنا, اپنے آئین کے توڑنے والوں کو انصاف کے کٹارے میں لانا. کوئی پرویز مشرف کو پھانسی کا نہیں لگا رہا ہے ادھر پارا چوک میں, کوئی انہیں یہ نہیں کر رہا. اسٹیٹمنٹ آپ کو میں حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہم صرف ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ عدالت کا سامنا کریں, آپ اس طرح چھپے نہیں, آپ اپنے آپ کو پیش کریں, عدالت سے آپ کو انصاف ملے گا. اگر آپ نے اپنا جو کام کیا, جو آئین کو توڑا, اگر آپ نے اس کی توجیہ پیش کی تو یقیناً آپ کو انصاف ملے گا. چوری صاحب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہونے جا رہی پاکستان میں. 13 سال پہلے کی میں نے ایک کلپنگ نکالی ہے, دل کی بیماری تو تب میاں نواز شریف کو بھی ہو گئی تھی, اب پرویز مشرف صاحب کو ہو گئی ہے. دیکھیں یہ وہی جو انہوں نے غیر آئینی کام جو میاں نواز شریف کی حکومت کو توڑنے سے لے کے اس کے بعد ججوں کی نظر بندی تک کیا, انہی کا احتساب وہ دے رہے ہیں. ان میں ایک ذاتی وہ بھی تھی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, لیکن آج آپ اپریشیٹ کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ ان تمام الزامات میں جو مشرف کے خلاف ہیں, ایک بھی الزام وہ نہیں ہے جو انہوں نے میاں نواز شریف کی فیملی کے ساتھ زیادتیاں کی. اس میں ہم کو ذاتی انتقام نہیں لے رہے. ٹھیک, آسیہ صاحبہ ذاتی انتقام نہیں ہے. اکرم شیخ صاحب نے یقیناً کہا کہ سابق صدر نے بیماری کے بہانے فوجی ہاسپٹل میں پناہ لے رکھی ہے, اس کا جواب دے دیا قصوری صاحب نے. آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی بالکل, میں اس کے اوپر بالکل کامنٹ کرنا چاہوں گی. اکرم شیخ صاحب پروسیکیوٹر نہیں, اس پر پرسیکیوٹر بنے ہوئے ہیں وہ, اور انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذاتی پرخاش ہے جو میاں نواز شریف کو پرویز مشرف کے ساتھ ہے. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہوا کہ پرویز مشرف کو پناہ جو ہے وہ اے ایف آئی سی نے دی ہوئی ہے. اے ایف آئی سی کا مطلب یہ کہ پاکستان کی فوج نے پرویز مشرف کو پناہ دی ہوئی ہے. یہ کیا پرویز مشرف کے نام کے اوپر پیچھے جو ہے پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو ہم یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. محترم ذرا خاموشی کے ساتھ میری بات بھی سن لیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ خاموشی کے ساتھ میری بات بھی سن لیں. یہ بات ہم پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بات پرویز مشرف کی نہیں ہے, بات پاکستان آرمی کی ہے. پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فوج کے سپہ سالار کو غدار ڈکلیئر کروا کے فوج کے سپہ سالار کے خلاف غداری کا آج جب اکرم شیخ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی اے ایف آئی سی میں جا کر پناہ لے لی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فوج نے پناہ دی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بلی خود تھیلے سے آج باہر آ گئی. آج جب اکرم شیخ اتنے بوکھلا گئے تو ان کے منہ سے خود سچ نکل گیا کہ حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہم وقفے کے بعد آ کے اس کے اوپر مزید روشنی ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے اس کی دو بڑے اہم حصے ہیں. بٹ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. فیس بک پہ بھی ہمارا بلاگ موجود ہے, ٹویٹر پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو جائے گا. کیپ واچنگ 8 PM ویری ہیڈریز. ویلکم بیک. اب کل عدالت میں کیا ہوگا, دیٹ از دا کوشچن. آسیہ صاحبہ, کیا اگر عدالت یہ کہے کہ میڈیکل رپورٹ کے باوجود سابق صدر کل عدالت میں پیش ہوں تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا فریہ, کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں اور کس طریقے سے کیا بات کرتی ہیں. اس کے اوپر تو میں اور آپ بہتر ہے کہ کامنٹ نہ کریں. اوکے, آپ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ باہر نہیں جائیں گے پرویز مشرف. اب لیٹ سے کہ واقعی بیماری ان کی ایسی ہے کہ ان کو باہر جانا پڑے تو ہی ول گو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو ان کا نام ECL کے اندر موجود ہے, اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات بڑی کیٹیگورکلی کہی ہوئی تھی, اور جس پر وہ الحمدللہ ابھی تک قائم ہے. انہوں نے پاکستان سے اس وقت تک نہیں جانا جب تک وہ اپنے خلاف یہ بنائے گئے جھوٹے ذاتی طور پہ پرخاش پہ بنائے گئے مقدمات کا سامنا نہیں کر لیتے اور ان سے انشاءاللہ فری نہیں ہو جاتے. وہ انہوں نے پاکستان سے نہیں جانا. اور میں یہاں پر 2-3 باتیں اور بھی کہہ دوں. کیا وجہ ایسی تھی کہ پرویز مشرف کے اوپر تا حیات پابندی لگائی گئی جبکہ وہ آئین کا وہ کلاز موجود ہی نہیں ہے, نہ وہ آرٹیکل موجود ہے کہ آپ کسی انسان کے اوپر تا حیات پابندی لگائی جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پرویز مشرف سے خوفزدہ تھے.
اسی وجہ سے اس کو انہوں نے الیکشن سے ساری زندگی کے لیے بار کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا. میں آج آپ کے پروگرام سے ایک بات اور کہہ دوں اور تمام یہ پورا پاکستان آج سن لے, 2014 ہمارا سال ہے, 2014 میں ہم بتائیں گے پاکستان کو کہ تبدیلی آتی کیسے ہے. اور یہ والی بات نہیں ہے کہ جلسے جلوسوں میں 18 اضلاع کے ایک بندے ایک جگہ پر لا کر اکٹھے کر دیے, ایک بڑا جلسہ دکھا دیا, وہ ہو گیا. نہیں, 2014 آپ نے کہا ہمارا سال ہے, ہمارا کون, اے پی ایم ایل یا کون؟ جی کس کو کہہ رہی ہیں آپ ہمارا سال ہے 2014؟ اے پی ایم ایل کا سال ہے. اوکے, اے پی ایم ایل پرویز مشرف کا سال ہے. یہ پرویز مشرف پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی لے کر آئیں گے. وہ پاکستان کی سیاست کے اندر انشاءاللہ ان تمام مقدمات سے جب فری ہوں گے تو وہ پاکستان کی سیاست میں بھرپور قدم رکھیں گے. اور اسی لیے میں آپ کو پھر ایک بات کہہ دوں, پاکستان کا کوئی سیاستدان, میں آج آپ کو کہتی ہوں پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں نا, ان کی جتنی دولتیں باہر پڑی ہوئی ہیں وہ سب پاکستان میں لے کر آ جائیں, ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پرویز مشرف پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو اپنا گھر اپنی چیزیں بیچ کے پاکستان کے اندر واپس لے کر آ رہا ہے اور یہیں کے لوگوں کے اوپر لگائے گا اور وہ پاکستان کی سیاست میں آ رہا ہے. اوکے, آصف صاحبہ آپ نے ایک اور خبر یہاں پہ دی ہے کہ وہ سیاست میں اب آ رہے ہیں. عاصم شاہ آفریدی صاحب, اب جو یہ بیان ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف اگر مقدمہ چلایا جائے گا تو وہ افواج پاکستان کے خلاف مقدمہ ہے, کیا ایم کیو ایم کا بھی خیال ہے جو احمد رضا قصوری نے کہا ہے؟ دیکھو فریحہ, پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. ایک بھائی نے کہہ دیا کہ پرویز مشرف بھی اردو سپیکنگ ہے اور الطاف حسین بھی اردو سپیکنگ ہے, تو اسی بہا پر الطاف حسین کی ہمدردی مشرف کے ساتھ ہے. الحمدللہ الطاف حسین پورے پاکستان کی تمام قومیتوں کے لیڈر ہے اور میں بھی اس وقت ایک پختون کی حیثیت سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. لیکن جس طریقے سے آپ کا سوال ہے کہ افواج پاکستان پر مقدمہ ہے, پرویز مشرف ایکس آرمی چیف اور ایکس پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے, اور ہم بار بار, اور الطاف حسین نے بار بار اس کی تقریر کو اٹھا کر آپ لوگ دیکھ لے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی مقدمہ چلاؤ, پرویز مشرف کو بھی لٹکاؤ. لیکن اس کے ساتھ جو لوگ اس زمرے میں آ رہے ان لوگوں کو کیوں مستثنا کرتے ہیں, ایک بندے کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ تو ہمارا یہی سوال ہے پاکستان میں, اور اسی جسٹس سے جو بھی ہو, ایک انفرادی شخص پہ نہیں, جو بھی اس میں آ رہا ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے ایکس چیف جسٹس ہو, یا آرمی چیف ہو, یا کوئی بھی ہو, ان تمام کو ان چیز میں لے کر آؤ. اور میں پھر بھی وہی کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے اس وقت ان سے حلف لیا ہے ان لوگوں کو بھی اس زمرے میں لے کر آؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ایک انفرادی شخصیت کو کیوں تمام لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اور الطاف حسین کا یہی سوال ہے کہ میرے بندوں کو جی آفریدی صاحب, یہ کہاں تک اس کے اندر وزن ہے کہ پھر سب کو پکڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی جو نام لیے جا رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کی ایک اس پہ ڈویژن اور رائے عامہ میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے آرگومنٹ جو ہے اب ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے خود کہا کہ صرف مشرف نہیں, ان کے جو کولیبوریٹرز تھے, ان کے ساتھ جن لوگوں نے ساتھ دیا, جن میں سیاستدان بھی تھے, اور کچھ جرنیلوں کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ تو ہوا میں تھے جی, ان کا جہاز تو ہوا میں تھا اور نیچے کچھ جرنیلوں نے ایکٹ کر کے ان کو پاور میں لائے. تو وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس مقدمے میں بہت سے لوگوں کو ملوث کر لو تاکہ یہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ ہو جو کہ ڈیزائرڈ امپیکٹ ہے. یعنی صرف جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کی زد میں نہ آئے, بہت سارے لوگ آ جائیں, سیاستدان آ جائیں, اور بہت سارے لوگ ہوں, اور اس مقدمے کا اثر جو ہے وہ نہ ہو جو کہ حکومت چاہ رہی ہے. تو یہ آرگومنٹ اس لیے بھی دیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کے لیے اس مقدمے کو چلانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ کیسے کریں گے. ایک چیز جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں, ہم جو ہسٹری کی بات کر رہے تھے, یہ اسی خبر کا جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا, گارڈین کی 13 سال پرانی کلپنگ. وہ کہتے ہیں فرحت اللہ بابا صاحب کو کوٹ کر کے, what does this say about our judicial system that Nawaz Sharif, who was sentenced and in judicial custody, can be allowed to leave. اس وقت فرحت اللہ بابا صاحب نے کوٹ کیا تھا کہ ایک ایسا عدالتی نظام ہے کہ عدالت نے مجرم قرار دیا یا ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور ان کو باہر جانے دیا ہے. اب کیا عدالتی نظام کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا؟ یہ وہ عدالت ہے جس کے لیے لوگوں نے بعض سڑکوں پہ آ کے قربانیاں دی ہیں. دیکھیے اس عدالت کے اوپر اتنا آسان ہوگا چلے جانا. یہ بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پوری باہر چلی گئی تھی, اس میں ایک ایکسٹرا یعنی ماورائے عدالت ایک فیصلہ ہوا. دیکھیے جنرل مشرف نے
اور سعودی عرب کے درمیان اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی اور اس ڈیل کے تحت وہ چلے گئے اور جو سزا ان کو دی گئی تھی وہ سزا بھی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ باتیں ماضی میں یہ نظیریں یا مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، اس کو سزا بھی ہو گئی، اس کے باوجود ایک ڈیل ہوئی اور پاور نے انٹروین کیا اور یہ وہ اس کو اٹھا کے باہر لے گئے. کتنے چانسز ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہم تو بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جناب پرویز مشرف کی اس وقت انہیں اتنی آسانی سے یہ مینج ہوگا کہ جناب وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں. یہ بات جو بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے بہت سارے جو میں ان کو کیا کہوں جو طرفدار ان کے پیدا ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان پہ مقدمہ افواج پاکستان پہ مقدمہ ہے. فوج کا کوئی بھی افسر اگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کوئی جرم کرتا ہے اس کے لیے فوج میں الگ ایک محکمہ بنا ہوا ہے جسے جیک ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. میں آپ کو بہت سارے ایسے فوجی افسران کی مثالیں دے سکتا ہوں جن پہ فوج نے خود بغاوت کے مقدمے چلائے. سندھ میں ایک میجر بہت پرانی بات ہے، آج سے شاید 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں، جس میں کچھ لوگوں کے قتل کا الزام تھا، اسے خود جیک ڈپارٹمنٹ نے پھانسی کی سزا دی اور ہی واز ہینڈ. تو یہ کون سی بات ہے اگر فوج میں کوئی افسر اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کام کرے تو پورے فوج کو ملوث کر لو. آخری میں بات یہ کہوں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کچھ دوست جو ہیں وہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے اور جب ٹکٹ چک رہے سارے چھپ گئے، ایک اس میں سے پکڑا گیا جناب مشرف کی طرح اور باقی اسے نظر نہیں آئے تو اس نے اونچی آواز میں کہا کہ سب نکل آؤ، بھائی پکڑے گئے ہیں. تو اب جناب مشرف سب کو آواز دے رہے ہیں کہ اب آؤ مجھے بچاؤ، لیکن بچے انشاءاللہ آئین کا سامنا کریں گے. ہوگا کیا یہ ہمیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین اینڈ آسیہ صاحبہ فار جوائننگ می آن دا پروگرام. یہ بات بار بار ہم پاکستان میں آرگومنٹ سنتے ہیں کہ فوج ایک طرف، سیاستدان ایک طرف. بالکل صحیح کہا طارق فضل چودھری صاحب نے، ادارے ہوتے ہیں، اداروں میں اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پورے ادارے کو آپ اچھا برا نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ختم کیا جائے ٹرینڈ کہ ہم بار بار سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. سیاستدانوں میں بھی جس طرح سے یقیناً کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے بڑے اچھے آنیسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. اور آج پورے 1 سال ہو رہا ہے ایسے ہی ایک آنیسٹ سیاستدان کو ہم سے بچھڑے ہوئے قاضی حسین احمد صاحب، جن کے بارے میں ان کے مخالفین بھی کہتے رہے کہ وہ انتہائی نیک، شریف النفس اور بڑے ہیلپ فل اور بڑے ہی فرینڈلی شخصیت تھے. یقیناً پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے سیاستدان تھے جو کہ ایک سٹار بن کے چمک رہے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کہتے ہیں تمام سیاستدان برے ہوتے ہیں. اور یہ بات ایک بڑی خطرناک چیز ہے جو پاکستان میں ہوتی رہی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ وی گیٹ آؤٹ آف دس. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.